बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान साहब का एक और यू टर्न सामने आया। जब वो वज़ीर आज़म थे, हर वक्त ये कहते थे कि ये वन पेज है, और वन पेज की मदा सराई में वो हर वक्त ना सिर्फ ये कि हमें जो अवामी इज्तिमात हैं वहाँ पे बात करते थे, पब्लिकली इस हवाले से बात करते थे, उसको एक्नॉलेज करते थे, उसकी तारीफ़ करते थे, और उनको इस बात पर बड़ा फ़ख्र था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक पेज पर है, विच वाज नॉट अ बैड थिंग। हम भी कहते थे चलिए कोई इख्तलाफात अगर ना हों इदारों के माबैन तो पाकिस्तान की बेहतरी उसी में होती है। लेकिन उसके बाद फिर खान साहब ने अब जो पैंतरा बदला है, अब उनको अचानक याद आया, वो कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत थी लेकिन हुक्मरानी किसी और की थी, और उस वक्त उन्होंने नहीं कहा। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर मैंने नहीं लगाया। हर वो चीज़ जिसके ऊपर वो पब्लिकली कहते थे कि बड़ा अच्छा बंदा है, मुझे इस पर बड़ा यकीन है, इंक्लूडिंग जो अभी मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं, उसके बाद फिर वो हर एक चीज़ से ख़ुद ही अपनी बातों से डिनाई करते करते अब इस जगह पर पहुँचे जहाँ पे वो कहते हैं जी कि मुझे तो एहतसाब भी नहीं करने दिया गया। तहरीक इंसाफ की पूरी सियासत, उनका पूरा दौरे हुकूमत सिर्फ़ एक एहतसाब के नारे पर कायम था। शहजाद अकबर साहब आते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इमरान खान साहब एक जलसे में तकरीर करते थे, लोगों के नाम लेते थे, अगले दिन उन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाता था। तो अगर आप इतने बेइख्तियार थे तो फिर ये गिरफ़्तारियाँ, और आप जिन लोगों के बारे में आपने बातें की, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, चाहे वो मिफ्ता साहब हों, कौन सा ऐसा बंदा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जिसको वहाँ पर रिलीफ मिला हो और उनको पकड़ा ना गया हो, वो जेलों में ना गए हों। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग उस वक्त जेलों में रहे वो भी आपके सामने, और अभी फिर वो कुछ केसेस तो उन्हीं के ज़माने में अदम सबूत की बिना पर ख़ारिज कर दिए गए। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब खान साहब की हुकूमत थी कि ये जो इदारा है नैब का, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो खान साहब को उस वक्त भी अपनी बेख्तियारी याद नहीं आई। फिर उस्मान बुज़दार के ऊपर हम सभी जानते हैं बड़ा इख्तलाफ था, और उनको कहा जा रहा था कि उस्मान बुज़दार उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे, लेकिन खान साहब ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए वो डटे रहे इस बात के ऊपर, तो वहाँ पर भी वो बेख्तियार हमें नज़र नहीं आते थे। फिर इसी तरह से जो DGISI का मामला था, आसिम मुनीर साहब को जिस तरीके से उन्होंने वहाँ से फ़ारिग किया, वो भी सबके सामने है। फिर फैज़ साहब को रुकने के लिए रुकवाने के लिए, रोकने के लिए उन्होंने जो किया, ज़ाहिर है वो एक बेख्तियार वज़ीर आज़म तो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता, और बारहा उनको ये पैगामात भी मिलते रहे, ये तासुर भी मिलता रहा कि आपको सियासी जमातों के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, लेकिन खान साहब ने कोई भी ऐसा, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो, कोई ऐसा इजलास अहम हो, चाहे वो गिलगित के मामले पर, आपको याद होगा एक बड़ा अहम इजलास हुआ था, कश्मीर के मामले पर हुआ, लेकिन खान साहब कहीं भी एक बेख्तियार वज़ीर आज़म नज़र नहीं आते थे। वो अपनी हटदर्मी पे, अपनी ज़िद पर कायम थे। तो अब ये जो बात है इस वक्त में, इसका करने का मकसद क्या, कुछ उसको एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। हमने दावत दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने हमसे कमिट किया था, लेकिन वो नहीं आई। हम कोशिश करेंगे फिर भी कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ज़रूर शामिल करें। कोशिश यही होती है कि तमाम जमातों का मौक़िफ़ हो, और वन साइडेड कोई गुफ्तगू को ना हम आपके सामने रखें, ताकि आवाम को भी ये गिला ना हो कि बाकी जमातों का मौक़िफ़ सामने नहीं। अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने मुख्तलिफ़ वज़रा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थोड़ी देर पहले आज शाम में, और उन्होंने कहा कि फ़ॉरेन पॉलिसी को इमरान खान साहब ने नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है, जबकि इमरान खान साहब की जमात ये कहती है कि फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। तो क्या ख्वाजा साहब का ये गिला दुरुस्त है या नहीं? और अब खान साहब अगर कहते हैं मैं बेख्तियार था, तो अब पछताए क्या होगा? सवाल तो ये है कि अब आप ये क्यों कहना चाहते हैं? फिर लॉन्ग मार्च का वो बार बार कह रहे हैं लेकिन तारीख नहीं दे रहे, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ हो गया तो 4 लोग हैं, मेरी वीडियोज़ आ रही हैं। तो ये सारा मामला आखिर किस तरफ को जाएगा? फिर कुछ ज़िमनी इंतखाब भी हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो क्या खान साहब बाकी सारे हलकों में जीत जाएंगे और सारे हलकों में खड़े होने का जवाज़ क्या है? तो ये सवाल हम रखेंगे। जी मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ़ करवा दें। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से सेनेटर राना मकबूल साहब, हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अख़ुंज़ादा चटान साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी तजियाकार इम्तियाज़ आलम साहब। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। इम्तियाज़ साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे ही करना चाहूँगी। इमरान खान साहब ने अब कहा कि मैं बेख्तियार वज़ीर आज़म था, आपको लगता है कि वो कहते थे वन पेज है और बड़ा उसको सेलिब्रेट करते थे, तो आप कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, इससे ज़्यादा इमरान खान ज़्यादा इस बात को कौन जानता है कि किस तरह उन्हें उनका एक पूरे 10-15 साल उनका कल्ट बिल्ड किया गया, उनकी बड़ी पूरी मदद की गई,
لایا گیا سامنے، باقی سیاسی لیڈرشپ کے خلاف ایک بڑی خوفناک مہم چلائی گئی، انہیں چور ڈاکو بنایا گیا، عمران خان کو پوتر کے طور پہ سامنے لے کر آئے، پھر انہیں کی پارٹی بنائی گئی، ان کی پارٹی میں لوگ الیکٹیبل بھیجے گئے، پھر وہ الیکشن جتوایا گیا، پھر وہ اتحادی اکٹھے کیے گئے، پھر ان کا انگلی پکڑ کے انہیں چلایا گیا۔ ان کے جو اسپوکس مین ہیں تو جیسے ارشاد بھٹی صاحب، وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کام سارا تو جنرل باجوہ صاحب نے کیا، بڑے کھل کے انہوں نے بات کیا مسئلہ ہے اس میں کے پروگرام میں۔ تو اب عمران خان کوئی بات کنفرم کر رہے ہیں، لیکن اس سے خوفناک حقیقت سامنے آتی ہے کہ مقبول صاحب سے کہیں کہ آرام سے بیٹھیں یا پروگرام چھوڑ دیں۔ رانا صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ شاید وہ آن ایئر ہے، رانا صاحب کو کال کر کے بتائیں کہ وی آر آن ایئر۔ جی امتیاز عالم صاحب، یہ ہے کہ جو عمران خان بول رہے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا، وہ حکومت چھوڑ دیتے، وہ تو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ بھی کہتے رہے کہ فوج اور وہ ایک صفحے پہ ہیں اور ان کی پالیسی چلتی ہیں اور جو وہ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے وغیرہ، یہ سب بھی دعوے کرتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ہائیبرڈ رجیم تھا، ایک خالی ایک ہوائی رجیم تھا، عمران خان کو سامنے رکھ کر اسٹیبلشمنٹ نے اب معاملہ یہ آ گیا، اس ہائیبرڈ نظام پر کرائسس ہو گیا، وہ نظام پٹ گیا، پھر لانا پڑا جن لوگوں کو بدنام کیا گیا، گندا کیا گیا، 8-10 سال سے زیادہ عرصے تک ان کے خلاف مہم چلائی، پورا میڈیا اس میں شامل ہوا۔ اچھا اب کیا ہوا ہے، اب جو ہی وہ ان سے وہ دباؤ ہٹ رہا ہے، اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ انہیں NRO دیا جا رہا ہے، انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، انہیں ڈیل دی جا رہی ہے، اب ان کا بیانیہ اب بھی خوب چل رہا ہے۔ تو لہذا یہ پاکستان کے بھٹو صاحب کو جو پھانسی دی گئی تو یہ بات سامنے آ گئی کہ وہ ٹالریٹ نہیں کریں گے کسی بھی اتھارٹیٹیو پرائم منسٹر کو۔ صحیح۔ لہذا اس کے بعد کیا ہوا، بے نظیر نے NRO توڑا تو بے نظیر کو ٹاک میں لیاقت باغ میں مار دیا گیا، نواز شریف کو ایک بار نہیں 2 بار فارغ کیا گیا اور انہیں پھانسی کی سزا دیتے دیتے کورٹ رہ گئی، عمر قید دے دی۔ ہم خان صاحب کا پیرلل ڈرا کر سکتے ہیں لیڈرز کے ساتھ، جس طریقے سے خان صاحب کی سیاست کا آپ نے خود بھی ایک وہ خلاصہ پیش کیا۔ خان صاحب تو بہت لاڈلے تھے، لیکن خان صاحب بہت لاڈلے تھے، وہ ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے ملک میں ہیروز کی بڑی کمی ہے، لیکن ہم نے ہیروز کو بڑا ذلیل بھی کیا۔ ٹھیک ہے امتیاز صاحب، میں آپ کے پاس واپس آؤں گی کہ اس وقت کہنے سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اخونزادہ چٹان صاحب، خان صاحب کہتے ہیں جی کہ میں بڑا بے اختیار تھا، حالانکہ پہلے 1 پیج کی بات کرتے تھے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جب کہا تھا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے پھر ان کو گھر جانا پڑا، لیکن خان صاحب نے حکومت میں ہوتے ہوئے کبھی کچھ ایسی بات نہیں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، گیلانی صاحب کو صرف گھر نہیں جانا پڑا، اس کا بیٹا بھی 3 سال 4 سال تک گھر سے غائب رہا۔ عمران خان صاحب کا کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب ایک بات کرتے ہیں، آج کل دوسری بات کرتے ہیں، دوپہر کو تیسری بات کرتے ہیں، صبح اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ سوچیں گے کہ یہ تو بہت رائٹ ٹیسٹ ہے، شام کو آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تو بہت لیفٹ ٹیسٹ ہے۔ اس کا نہ کوئی نظریہ ہے، نہ اس کا کوئی سوچ ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس بندے کو ریاست اداروں سے جتنا سپورٹ ملا ہے، میں ایک گراس روٹ لیول کی سیاسی ورکر ہوں، کالج کے زمانے سے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے میں نے سیاست کا آغاز کیا ہے۔ میں نے اس طرح کا سپورٹ پاکستان میں نہ کسی ڈکٹیٹر کو دیکھا ہے کہ اس کو ملا ہے، نہ میں نے کسی ٹیکنوکریٹس کو دیکھا ہے کہ اس کو یہ اتنا سپورٹ ملا ہے، اور نہ میں نے کسی جمہوری وزیر اعظم کو دیکھا ہے کہ اس کو اتنا سپورٹ ملا ہے۔ انہوں نے اس کو تمام اداروں نے، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہے، آئینی اختیارات سے باہر نکل کے اس بندے کو سپورٹ کیا ہے۔ لیکن اس بدقسمت بندے نے بجائے اس کی کہ قوم کے ساتھ انہوں نے جو وعدے کیے تھے کہ میں کرپشن کا خاتمہ کروں گا، میں پروٹوکول کا خاتمہ کروں گا، میں قرضوں کا خاتمہ کروں گا، میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، 2 پاکستان نہیں 1 پاکستان ہوگا، بجائے اس کے کہ یہ ان کے لیے یہ اختیارات اور جو سپورٹ مل رہا تھا اس کے لیے استعمال کرتے،
اس بدبخت بندے نے یہ اپنے اختیارات صرف 2 کاموں کے لیے استعمال کیا. نمبر 1، انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین سے چن چن کے انتقام لیا، بلکہ اپنے مخالفین سے بھی نہیں، ان کے پارٹی میں بھی جو لوگ اس کے خلاف بات کرتے ان سے بھی انتقام لیتے اس اختیارات کا استعمال کر کے. اگر دوستوں میں کوئی اس کو سمجھاتا تو اس کے بھی یہ اس کے بھی پیچھے پڑ جاتے اور ان سے بھی انتقام لیتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنی سپورٹ ان کو ملی تو وہ کسی کو نہیں ملی. میں ذرا رانا صاحب سے بھی پوچھ لوں. رانا صاحب، عمران خان صاحب آپ گلہ کر رہے ہیں، کچھ ٹائمنگ کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اس وقت جو جیسے جیسے ایک نئے چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کا وقت نزدیک آ رہا ہے، عمران خان صاحب کا ایگریشن بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، فرسٹریشن بھی ان کی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. اب آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ معاملہ جڑا ہوا ہے اس تعیناتی کے ساتھ کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو اختیار نہیں تھا، سو میرے دور میں جو بھی کام ہوا وہ بھی میں نے نہیں کیا، غلط صحیح جو بھی تھا؟ دیکھیں یہ نہایت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے. یہ شخصیت اس قابل نہیں ہے کہ ایک چھوٹے سے گروپ کو بھی لیڈ کر سکے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ ایسے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں اور قوم ان کو موقع بھی دیتی ہے، لیکن اس کو جو موقع ملا وہ قوم نے نہیں دیا. آپ انہی کا گلہ کر رہے ہیں جنہوں نے اس کو موقع دیا اور سپورٹ. وہ دن یاد کرنے چاہیے جب ون پیج کی تسبیح کی جاتی تھی. تو آج یہ کوئی اور موقف لے کے بیٹھ گئے ہیں. یہ ہر روز اپنا موقف بدلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کوئی اس پہ ٹیمپرا ایشو بھی آ چکا ہے، صحیح کوئی سائیکولوجیکل ایشو بھی ہو چکے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ سارے مصیبت کو چھوڑ کے اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں. صرف یہ ہیلتھ جو باہر صورت یہ فزیکل ڈول ڈال تو ہیلتھ پھر نہیں ہوتی نا، صرف تو آدمی کی انٹلیکچوئل مینٹل ہیلتھ بھی تو درست ہونی چاہیے نا. لیکن رانا صاحب ایک بڑی تعداد میں عمران خان صاحب کی سپورٹ ہے. آپ دیکھیں وہ جلسے کر رہے ہیں، وہاں پہ لوگ نظر آتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کی باتوں کی قبولیت تو ہے لوگوں میں. جی رانا صاحب. اسٹیٹ آف ہیلتھ یہ بھی ایک امتحان ہے. اللہ کرے گا یہ امتحان گزر جائے گا. میں نہیں سمجھتا یہ بندہ کوئی چیز کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے ٹوورڈ دا ویلفیئر اینڈ بلڈنگ آف دا نیشن. یہ صرف ڈیماگوگری ہے، وہ کیے جا رہے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں. صحیح. تو صرف ایک بات کو ریپیٹیٹولی جیسے ایک ٹیپ ریکارڈر چلتا ہے، ہر بات وہی ڈکشن، وہی بات، وہی الفاظ، وہی محاورہ. یا کو خدا کے لیے کوئی اپنی تقریر کا اسکرپٹ ہی بدل دو تھوڑا بہت. اس لیے آپ یہ سارے سمٹمز ہیں اس ایلمنٹ کے. تو آپ دیکھیے صحیح. آپ کہہ رہے ہیں کہ باتیں نہیں آپ کہتے ہیں باتیں نہیں بدلتی، وہی باتیں. امتیاز عالم صاحب، خان صاحب کو یہ ابھی لگتا ہے، یہ تاثر ہے ان کی جماعت میں. میں رانا صاحب آپ کو واپس آتی ذرا امتیاز صاحب سے پوچھ لوں کہ وہ بہت مقبول ہیں، مقبولیت کے عروج پر ہیں اس وقت. اگر وہ وہی باتیں دہراتے ہیں اور کہیں موقف تبدیل بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟ میرا خیال ہے عمران خان بہت بڑے پروپیگینڈسٹ ہیں، جو ابھی کہا ہے رانا صاحب نے ڈیماگوگری بہت بڑا آرٹ ہے. فلاسفی میں بھی اسے بڑا آرٹ سمجھا جاتا ہے، ٹریڈیشن ہے. اور عمران خان کے خلاف مجھے بتائیں کھڑا کون ہے؟ میدان میں کھڑے ہو کے عمران خان کو سیاسی طور پہ کون چیلنج کر رہا ہے؟ میں پی ڈی ایم سے پوچھنا چاہتا ہوں. مریم نواز لندن بیٹھی ہیں. اس الیکشن میں نہ آپ کو حمزہ شہباز نظر آئے، نہ آپ کو بلاول بھٹو نظر آئے، نہ آپ کو پیپلز پارٹی کہیں نظر آئی. لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں پارٹیاں اکٹھی ہو کر لائف اینڈ ڈیتھ اسٹرگل میں انہوں نے کچھ محاذ بلڈ کیا ہے انٹائی عمران خان. لیکن پنجاب میں کیا صورتحال ہے؟ کراچی میں کیا صورتحال ہو رہی ہے؟ عمران خان 7 سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ بڑا گیمبل کیا ہے عمران خان. اگر وہ 7 سیٹیں جیت گئے تو پھر آپ سمجھیں کہ پی ڈی ایم ہوا میں تحلیل ہو جائے گی، سیاسی اعتبار سے کہہ رہا ہوں. اور اگر وہ زیادہ تر سیٹیں ہار گئے کا امکان ہے کہ وہ 7 میں سے 4 سیٹیں ہار جائیں، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں.
تو عمران خان کو ڈنٹ پڑے گا. صحیح. یقیناً ان کی جو لیکس آئی ہیں سائفر کے حوالے سے کہ بیرونی سازش جو امریکی سازش کے بیانیے میں بیانیے کا بھانڈا پھوٹا ہے. لیکن نہیں, ابھی عمران خان کی اس بات کو جو ان کا امیج ہے, جو کلٹ ہے, جو ان کا اپیل ہے وہ برقرار ہے. وہ کہ ان کے جلسے بڑے چارج ہیں لیکن وہ مجھے بڑھتے نظر نہیں آئے, شاید کم ہوتے نظر آئے. اچھا. تو خیبر پختونخوا میں شاید یہ جو امن کی تحریک اٹھی ہے اور وہ جو سوات میں اور بالاکنڈ میں اور باقی جگہوں پہ لوگ کہہ رہے ہیں, تحریک انصاف پہ الزام لگا رہے ہیں, شاید اس کا فائدہ پی ڈی ایم کو خیبر پختونخوا میں ہو جائے. ٹھیک ہے امتیاز صاحب, ذرا یہاں پہ ذرا رکیے گا. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ کھڑا کون ان کے مقابلے میں. مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. جی امتیاز عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے بہت بڑا جوا کھیلا ہے, اتنی 9 نشستوں سے انہوں نے کہا جی کہ میں الیکشن لڑوں گا. ان کے مقابلے پر ہمیں باقی پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کیمپین کرتی ہوئی نظر نہیں آئی. تو اس کی وجہ پوچھیں گے. دونوں جماعتوں کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پی ڈی ایم کی بڑی جماعتیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رانا صاحب, یہ امتیاز صاحب کا بڑا ویلڈ کویسچن ہے کہ اتنی کیمپین عمران خان صاحب نے کی, وہ کوئی 60 کے قریب جلسے کر چکے ہیں ان مہینوں میں, اور ابھی یہ جو انتخاب ہونے جا رہا ہے جس میں وہ اتنے سارے حلقوں سے خود ہی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, تو آپ کی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے؟ اگر بالخصوص میں آپ سے پنجاب کی سیٹوں کا پوچھوں تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ فیصل آباد میں, ننکانہ صاحب میں, پھر ملتان کی سیٹ ہے اس پہ. جی رانا صاحب. ہاں جی, آواز آ رہی ہے جی میری؟ جی آ رہی ہے. جی نہیں, ابھی اپنا تنظیمہ چیزیں انپریڈکٹیبل ہیں. کوئی ایسا فائنل تو ورڈکٹ نہیں دیا جا سکتا. کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ ہار بھی سکتا ہے, جیت بھی سکتا ہے. جو نہیں رانا صاحب تو الیکشن, رانا صاحب الیکشن اسی بات کے لیے ہوتا ہے کہ کسی نے جیتنا ہے کسی نے ہارنا. یہ تو الیکشن کا تو ہم پوچھ ہی نہیں رہے. ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ کیمپین کیوں نہیں کر رہی؟ کیا رزلٹ آ رہا ہے؟ اچھا, کمپین کیوں نہیں کر رہی ہے آپ بات کر رہی ہے. آپ کا بات درست ہے, کمپین کرنی چاہیے تھی. میں تو خود بھی کہتا رہا ہوں جہاں جہاں مجھے موقع ملا کہ ہر طرح جو ڈفرینٹ فیسٹس ہوتے ہیں کمپین کے, ڈور ٹو ڈور جانا اور انفلوئنشل کو بننا, غربا کے گھروں پہ جا کے دستخط دینا, لیڈیز فوک جو ہوتی ہے ان کو ساتھ لے کے جانا تاکہ علاقے کی لیڈیز سے وہ بات کریں, کو اپنا پلان دینا, کوئی پروجیکٹ دینا کہ ہم اب یہ کریں گے اگر ہمیں موقع مل گیا. تو یہ ساری کمیونیکیشن جو ہے, یہ سارے کے سارے ایک طرح سے انگریڈینٹس ہیں الیکشن کے. تو کیا نفسیاتی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں رانا صاحب, نفسیاتی طور پہ آپ لوگوں نے مان لیا ہے کہ خان صاحب بہت مقبول ہیں تو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے؟ نہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے. بہت مقبول ہے, اسیسمنٹ کی بات نہیں ہے کہ جی بہت مقبول ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ذرا اخون زادہ چٹان صاحب کی طرف یہ سوال لے گیا. اخون زادہ چٹان صاحب کے پی کے میں بھی وہ بڑی اہم سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, وہاں پہ کیا صورتحال بنے گی؟ جی ٹھیک ہے, رانا صاحب آپ کا جواب آ گیا. جی اخون زادہ ویری اسٹرانگلی اینڈ کمپیٹنٹ. یہ رانا صاحب بس کرے تو میں کچھ بولوں گا. جی بولیے. اچھا, تنزیلہ یہاں پہ تو ان کے مقبولیت کے حالات یہ ہے کہ پچھلی 2 الیکشنوں میں ان کا جو سٹرانگ جہاں جو ایریا تھا وہ سوات کا ایریا تھا, جہاں سے وہ سارے ایم این ایز ایم پی ایس جیت چکے تھے. 2 دن پہلے سوات میں جلسہ ہو رہا تھا اور جو پی ٹی آئی کے اراکین جلسے میں آ گئے تو لوگوں نے جلسے سے نکال دیے
کہ یہاں پہ آپ لوگوں کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہرحال ہے کہ پنجاب میں بھی ان کا حکومت ہے اور یہ پختونخوا میں بھی ہے. یہ کوشش کریں گے کہ جس طرح کے ڈسکا کا انہوں نے کیا تھا کہ ڈسکا کی طرح کچھ حالات یہاں پہ بنائے، اب بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے وہ اور بات ہے. لیکن آپ لوگوں نے جلسوں کے بعد کی اور عمران خان صاحب کی مقبولیت کی بات کی تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں تنزیلہ، اگر میں پیپلز پارٹی کا جانا پہچانا چہرہ نہیں ہوتا تو شاید انٹرٹینمنٹ کے لیے عمران خان صاحب کے جلسوں میں بھی جاتا، میں بھی وہاں پہ شرکت کرتا. اگر وہاں پہ لوگ آ جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ سارے لوگ عمران خان صاحب کے وہی ایک تقریر کے لیے جو پتہ نہیں وہ کتنے سالوں سے بار بار کر رہے ہیں کہ اس کو سننے کے لیے آ رہے ہیں. اس کا تقریر تو وہ ہمارے جو پنجابی اور پشتوں کو فلمیں ہوتے تھے جو شروع ہو جاتے تھے تو اینڈ تک آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، آپ کون مارے گا، آپ کس کو اغوا کرے گا. تو عمران خان صاحب کی تقریر سننے کے لیے نہیں آ رہی ہے. ہاں ہے عمران خان صاحب کے پین فالوور ہے 15-20 ہزار تک لوگ ہیں، لیکن اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ تھے کہ یہ تبدیلی لائے گا وہ یہ ایکسپوز ہو چکا ہے. وہ لوگ جو یہ سوچتے تھے کہ عمران خان صاحب کرپشن کا خاتمہ کر لے گا. چٹان صاحب وہ جلسہ تو ظاہر دہشت گردی کے خلاف تھا، امن کے لیے تھا. آپ اس کو سمجھیں گے کہ جو ووٹ کی سیاست ہے یا انتخاب کی سیاست ہے اس میں وہ ریفلیکٹ کرے گی وہ چیز کہ جو ناپسندیدگی کا اظہار سوات کے لوگوں نے کیا؟ تنزیلہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں، جس طرح آپ دوسروں کو سنتے ہیں نا اس طرح آپ مہربانی کر کے جب تک میں بات مکمل کروں بیچ میں آپ لوگ میں نہیں دوں. میں نے پوری بات سنی آپ کی چٹان صاحب. مکمل نہیں کروں گا تو پھر تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا کہ میں کیا کہہ رہا تھا. اگر میں بات شروع کروں آپ بیچ میں سے لقمہ دے دی تو پھر اس کا تو کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے. میں 1.5 منٹ کی بات بولی ہوں، بولیے. اس تک میں جواب دے دوں آپ. جی بولیں. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو لوگ مسیحا سمجھتے تھے، عمران خان صاحب کو جو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان کے قرض کو اتار دے گا، جو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ IMF کے پاس نہیں جائے گا، وہ سارا سب کچھ ختم ہو چکا ہے. عمران خان کے پاس صرف کچھ پین فالوور رہ چکے ہیں اور اس کا وجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب 25 تاریخ کو اسلام آباد آ گیا جس کو وہ ہیلی کاپٹر لانگ مارچ میں جو کہ PK میں ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کے اسلام آباد کے قریب اتر گیا اور وہاں سے جاتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ میں 6 دن کے بعد آ رہا ہوں. وہ 6 دن ہے اور آج کا دن ہے کہ وہ 6 دن واپس نہیں آئے. تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ میرے پاس وہ لڑنے والے لوگ نہیں ہے، ٹائر گیس کے سامنے کھڑے والے لوگ نہیں ہے، جیلوں میں جانے والے لوگ نہیں ہے. اور آپ نے دیکھ لیا شہباز گل کو پکڑ لیا، رونا شروع کر دیا، اس حد تک گر گیا ضمانت کے لیے کہ اپنے اوپر الزامات لگائی کہ مجھ پہ جنسی تشدد ہوا ہے. تو اس کے پاس وہ لوگ آپ نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے چٹان صاحب آپ کی بات آگئی، آپ کہہ رہے 15-20 ہزار فوجی. امتیاز عالم صاحب ان سے پوچھے کہ 4 مردان اور پشاور میں کون جیت رہا ہے؟ چٹان صاحب تو کہیں گے ہمارا کینڈیڈیٹ جیت رہا ہے. پوچھے نا ان سے، وہ بولے نہیں اس پہ. چٹان صاحب میں مردان میں انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ PDM کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بہت آسانی سے جیت رہی ہے اور پشاور کا جو بلور صاحب کا حلقہ ہے اس پہ ٹھپ مقابلہ ہوگا کیونکہ وہاں دارالحکومت ہے اور ان کے وزراء، ان کے سرکاری مشینری، ان کے پولیس وہ ساری اس میں لگی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سیٹ کو نکال دی. صحیح. جی امتیاز صاحب آپ اب یہ ذرا لانگ مارچ کا بھی بتا دیجئے کہ خان صاحب واقعی کرنا چاہتے ہیں لانگ مارچ؟ لوگوں سے حلف لے لیے انہوں نے لیکن تاریخ کا اعلان اس طرح سے نہیں کیا. تو آپ نے چٹان صاحب اور رانا صاحب کی باتیں سنی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مقبولیت، آپ بھی خود بھی کہہ رہے تھے کہ جلسوں کا سائز کم ہوا ہے، تو خان صاحب شور نہیں ہے کہ لوگ آئیں گے جتنے وہ چاہ رہے ہیں لانگ مارچ کے لیے؟ دیکھیں لانگ مارچ ہے بات کی بات. عمران خان نے 7 میں سے 5 سیٹیں جیت لی، ان کے سامنے سیاسی طور پہ یہ لوگ کھڑے نہیں رہ سکیں گے. اور مجھے رانا صاحب کی بات سے تو لگا کہ معاملہ ڈھیلا ہے. چٹان صاحب نے ذرا ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، 2 سیٹیں انہوں نے کہا ہے شاید ہم جیت لیں گے.
लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ बात को ये लेकिन है, इम्तियाज साहब जो खुद आप सवाल करें उसी का खुद भी जवाब दें कि इन्होंने कैंपेन क्यों नहीं की उस तरह से जितनी एग्रेसिव इनको करनी चाहिए थी आपके ख्याल में? कुछ तो मजबूरी है कि वजीर आजम नहीं कर सकते, चीफ बिलावल भुट्टो नहीं कर सकते, चीफ मिनिस्टर सिंध नहीं कर सकते, बंदिश है। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं, मुझे कैंपेन सिर्फ नजर आई है मुल्तान में, मुझे कैंपेन नजर आई है लियारी में जी, मुझे कैंपेन नजर आई है ननकाना साहब में, मुझे कैंपेन नजर आ रही है खैबर पख्तूनख्वा में, जहां पॉलिटिकल फोर्सेस एक्टिव होके इमरान खान के खिलाफ खड़ी। तो बात मैं कहना चाहता हूं कि आप इमरान खान को अब चल रहा है, एक तो इमरान खान का बयानिया है, दूसरा ये कि इमरान खान की पर्सनैलिटी कल्ट को डिमोलिश करने का प्रोसेस शुरू हुआ। ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट का पुराना काम है। लेकिन मुझे ये बताया जाए कि इमरान खान के मुकाबले में कौन सा लीडर है। नवाज शरीफ वापस आएंगे? आपको लगता है कि नवाज शरीफ को वो मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि शहबाज साहब तो आपको पता है कि वो वाली एग्रेसिव उनकी अप्रोच नहीं है। और बात करना चाह रहा हूं जी, मैं आपको एक और बात करना चाह रहा हूं, वो ये है कि लोग पुरानी पार्टियों से मुतमईन नहीं हैं। इमरान खान से उनकी डिसइल्यूजनमेंट अगर हो भी जाए तो इन पुरानी पार्टियों पे एतमाद वापस नहीं आता, मुझे अभी तक नजर नहीं आया है। सही। और वो जो इमरान खान का आधा बयानिया है ना कि ये फलां है, वो कहीं अटका हुआ है, उसे ये तोड़ नहीं पाए हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी तरफ से नई क़यादत आनी चाहिए इन पार्टीज की तरफ से, वरना अगले इलेक्शन में क्या होगा कि सिर्फ इमरान खान ही होगा अगर वो उन्हें एस्टैब्लिशमेंट ने फारिग ना कर दिया अपनी जरूरियात के तहत। ठीक है, एक और ब्रेक ले लेते जी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई उनका जवाब नहीं है बयानिए का, और ये हम कई बार सोशल मीडिया पे इन जमातों से पूछ चुके हैं कि आप इतने मुतमईन क्यों हैं? वो बयानिया बढ़ रहा है, आप बेशक उसको झूठा कहें, उसको शालो कहें, उसको बगैर हकीकी कहें, झूठ पर मबनी कहें, लेकिन वो पॉपुलर तो है और उसका फ़ायदा इमरान खान को पिछले इलेक्शन में पंजाब में हमने होता हुआ देखा। नून लीग बड़ी मुतमईन थी, पीटीआई को खुद उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी सीटें जीत जाएंगे। मुकाबला कैसे किया जाएगा जी, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। जी, प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। एक तो आज़म स्वाति साहब का जो मामला है उस पर इम्तियाज़ आलम साहब, पहले मैं अगर आपकी तरफ आऊँ, वो अब जब वज़ीर थे तो कहते थे कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो बातें की हैं वो तो गद्दारी का मामला है। अब वो खुद उस रगड़े में आ गए हैं, जो कि ज़ाहिर है अगर हम पीटीआई को कहते थे कि आप इदारों को इस्तेमाल ना करें, FIA जैसे इदारों को, तो अगर आपकी हुकूमत करती है तो अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन क्या इससे नतीजा क्या निकलेगा, मैसेज क्या था? क्योंकि खान साहब ने जमात के लोगों को कहा था कि आप पार्टी पॉलिसी जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है उस पर जाके करें सोशल मीडिया पे बात। देखिए, इमरान खान ने अभी तक रेड लाइन क्रॉस नहीं की है। अभी तक वो चाहते हैं कि उन्हें दोबारा लाडले के तौर पे एडॉप्ट कर लिया जाए, लेकिन लगता ये है कि इमरान खान की उम्मीदें अब खत्म हो रही हैं और उन्हें चाहिए, मुझे लगता है कि लॉजिकली स्पीकिंग वो रेड लाइन क्रॉस कर लेंगे। अच्छा। अगर वो इसी मोमेंटम में रहे तो कल तक तो वो गद्दारी का इल्जाम लगा चुके हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर का मुकद्दर ये है कि वो आर्मी चीफ से कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए, और इसमें सिर्फ कोई एक आध होगा जो बचा। यहाँ तक जुनेजा नहीं बचा, भुट्टो साहब भी बचे थे, सही, नवाज शरीफ भी बचे, और बेनजीर भुट्टो को बेचारी को तो चौक पे मार दिया गया। तो इमरान खान समझते हैं बड़ा लाडला का वक्त आ गया है कि वो एस्टैब्लिशमेंट उन्हें डिमोलिश करते हैं। लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूँगा, मैं इसमें इमरान खान से सिंपैथाइज करूँगा। जी ठीक है, मुझे चट्टान साहब से जरा आखिरी कमेंट ले लूँ। जी चट्टान साहब,
آپ کیا دیکھتے ہیں، اب اگر خان صاحب واقعی جیت جاتے ہیں وہ حلقے جو امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں، تو آپ لوگ کیسے سیاسی طور پر مقابلہ کریں گے؟ دیکھیے جی، پہلے بات تو یہ کہ یہ حلقے عمران خان صاحب کے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ تعالی سمجھتا ہوں کہ یہ حلقے نہیں جیت سکتے ہیں۔ یہاں پہ تو مجھے پنجاب کا نہیں پتا، مجھے کراچی کا پتا ہے اور مجھے کے پی کے کا پتا ہے۔ کے پی کے میں تو وہ تینوں کی 3 سیٹ ہار رہے ہیں، ایک پہ مقابلہ کر سکتے ہیں جو پشاور کا ہے، اس پہ وہ مقابلہ کر سکتے ہیں، باقی تو چارسدہ سے اور مردان ٹھیک سے ہو گیا۔ عمران خان صاحب بالکل فارغ ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے میں تو اس کی یہ حالات ہے۔ کراچی کا بھی مجھے پتا ہے کہ کراچی کا لیاری کا جو حالت ہے رانا صاحب وہ لاسٹ بھی وہ کامنٹ ہار آپ رہے سے، ہیں۔ آپ کے پنجاب کے بارے میں مجھے اتنا نالج نہیں، وہ رانا صاحب سے پوچھ لیں کہ پنجاب میں کیا صورت ٹھیک ہے۔ ہے رانا صاحب، لاسٹ کامنٹ آپ کے کلیگ کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے، کیا رائے ہے آپ کی؟ آج بڑا احتجاج ہوا سینٹ میں۔ وہ تو بات یہ ہے کہ ہم سینیٹرز کو بھی قانون کی پابندی کرنی چاہیے۔ اب جب آپ کے آرٹیکل 63 میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جوڈیشری اور جو ہے آرمڈ فورسز کے لوگوں کو اس طرح ٹارگٹ نہیں کر سکتے، ایون ود ان دا ہاؤس۔ تو اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو زبان بھی محتاط استعمال کی جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے کیونکہ سوری رانا صاحب میں قطع کلامی کر رہی ہوں، مجھے کلوزنگ کا کہا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ سینیٹر رانا مقبول صاحب، اخوندزادہ چٹان صاحب، امتیاز عالم صاحب۔ آج سے پروگرام کے لیے اتنا ہی جی، اور کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پاکستان میں اس وقت سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور بہت اہم ہے جب الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو کچھ مزید گفتگو کے ساتھ کل دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔